welcome to News Edge with Faria Adrees. साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वतन वापस आकर अदालतों के सामने सरेंडर कर दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद को गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत ने आज तक की जमानत फराहम की थी। साबिक वज़ीर आज़म आज तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत में पेश हुए, जहां उनकी जमानत मंजूर कर ली गई। नवाज शरीफ आज अल अजीज़िया और इवनफील्ड रेफरेंस केस में अपीलों की बहाली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुमेरात तक नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में तौसी कर दी और अपीलों की बहाली के लिए नैब से जवाब तलब कर लिया। हमने गुज़िश्ता समाअत में देखा कि नैब प्रोसिक्यूटर अदालत की तलब किए बगैर ही पेश हुए थे और बगैर दलाइल दिए नवाज शरीफ की जमानत की हिमायत की थी। आज भी नैब प्रोसिक्यूटर का अदालत में रवैया यही जाहिर कर रहा था कि नैब इस केस को जल्द अज जल्द ख़त्म करके नवाज शरीफ को बाइज्जत बरी करवाना चाहता है। इट वॉज वेरी ऑब्वियस। नैब प्रोसिक्यूटर अदालत में नैब के वकील कम और नवाज शरीफ के वकील ज़्यादा लग रहे थे। आज इस समाअत में क्या क्या हुआ, एक नज़र डालते हैं। आज़म नज़ीर तारड़ ने अपने दलाइल में कहा कि डॉक्टर्स के बोर्ड ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी। ये जेल तोड़ने का केस नहीं और ना जमानत के गलत इस्तेमाल का केस है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि क्या नैब नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। नैब प्रोसिक्यूटर ने अपीलों की बहाली पर एतराज़ से गुरेज किया और कहा कि इनको हिफाजती जमानत में तौसी पर एतराज़ नहीं है। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि क्या चेयरमैन नैब पाकिस्तान में है। मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि क्या ये 5 साल पहले वाला ही नैब है। पहली दरख्वास्त पर नैब बगैर नोटिस अदालत में मौजूद था। प्रोसिक्यूशन बताए कि वो अदालत का वक्त क्यों ज़ाया करना चाहते हैं। अगर अदालत आज नवाज शरीफ को हिफाजती ज़मानत नहीं देती तो क्या नैब नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लेगी। जस्टिस मियां गुल हसन ने नैब प्रोसिक्यूटर को कहा कि वो चेयरमैन नैब से हदायत लेकर दलाइल दें। अगर नैब किसी चीज़ पर इतराज़ नहीं कर रहा तो फिर अपीलें क्यों दायर की जा रही हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अल अजीज़िया केस में नवाज शरीफ की जमानत महदूद मुद्दत के लिए थी। अगर नैब को कोई इतराज़ नहीं तो फिर हम वक्त ज़ाया किए बगैर केस का फैसला क्यों ना सुना दें। अगर नैब समझता है कि रेफरेंसेस गलत दायर हुए तो वो वापस ले लिए जाएं। नवाज शरीफ के वकील आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ऐसा ना करें। नवाज शरीफ पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगे, इनको अदलिया और आइन ही सुरखरू करेंगे। सो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आज नज़र आई और मामलात नवाज शरीफ साहब के फेवर में ही नज़र आ रहे हैं मुसलसल। हमारे साथ सीनियर कानूनदान एतजाज़ एहसन मौजूद हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू एतजाज़ साहब। हमने कई दफ़ा नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात की और आपका मौक़िफ़ ये था कि अगर वो आ जाएं तो एक तो उनको पहले जेल जाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद उनके मामलात आसानी से हल हो जाएंगे। यही था आपके जहन में जो अभी हो रहा है। इज दिस व्हाट यू प्रेडिक्टेड? नज़र तो यही आ रहा था, इसमें क्या शक की बात है। और मेरा ख्याल है चूँकि अब ये सब कुछ हो चुका है और वो उनको सेंड ऑफ वहाँ हाई कमिश्नर ने किया, उनको रिसीव यहाँ पुलिस के आला तरीन अफसरान ने किया जिनको मामूर होना था किसी मफरूर की गिरफ़्तारी पे, पर वो सब कुछ हो गया। अब इस बात को मेरा ख्याल है किस्सा पारीना समझें और आगे की बात करें। आगे की इसको छोड़ दें कि अब नवाज शरीफ को किस तरह अदालत के एहलकारों ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच के उनकी बायोमेट्रिक्स कराई, किस तरह उन्होंने जलसा किया, किस तरह वो कैदी होने के बावजूद, स्टेटस तो कैदी का ही है ना, तो वो मुलाकातें करते रहे और वो जलसा भी उन्होंने पहले ही मेरा ख्याल है कैदी होंगे जिन्होंने एक जलसे से खिताब किया होगा। तो ये सब कुछ किया जो, तो अब इसको छोड़ें। ये अब मतलब है कानून की, हाँ ओल्ड न्यूज़ और कानून की हम और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब है तज़दीक कर रहे होते हैं, तहकीर कर रहे होते हैं जब हम इस बात को करते हैं। मियाँ साहब आखिरकार 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके हैं खुद। एक दफ़ा अभी चौथी मरतबा भी आप ही वज़ीर आज़म थे जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हुए। वो भी असल में तो मियाँ नवाज शरीफ का ही करिश्मा था ना। और फिर अब चौथी क्या 5वीं मरतबा वज़ीर आज़म होने जा रहे हैं।
تو اللہ ان کا بھلا کرے، اللہ پاکستان کا بھی بھلا کرے. یہ تو اب کوئی روکے سے روکتا نظر نہیں آتا معاملہ، پر ان کو ہی کوئی اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور رہنمائی کرے ان کی. یہی دعا کرنی چاہیے اب پاکستان کے لیے، کیونکہ یہ تو انیویٹیبل ہو گئے لگتے ہیں. رائٹ. سو بٹ نیب کے رول کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں رضا صاحب، جس وقت پینما ہو رہا تھا اور کئی دفعہ میں عدالت میں گئی، وہاں پر نیب کے رول کے حوالے سے بڑی سخت ریمارکس دیے گئے تھے، آپ کو شاید یاد بھی ہو. بلکہ ایک موقع پہ تو نیب کے مرحوم ہونے کی بھی ذکر کیا گیا تھا. آج جو ہم نے نیب کو دیکھا ہے، ماضی میں کئی بار نیب کی سیاسی انجینئرنگ میں ملوث ہونے کا ذکر ہوتا رہا ہے. ایک مثال خواجہ سعد رفیق کا کیس ہے، جس میں تو دے دی باقاعدہ سپریم کورٹ نے یہ وہاں پہ ان کے ریمارکس آ گئے کہ نیب کے ادارے نے کیا کیا کام کیا. سو اب کیسے دیکھتے ہیں ہم نیب کے ادارے کو اس وقت؟ نیب کا ادارہ وہی رہے گا جو جیسا تھا، اور جب وہ آ کے پروسیکیوٹر پہنچا ہوتا ہے بغیر نوٹس کے، بغیر طلبی کے، اور وہ آ کے بیان بھی دے رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اعتراض نہیں ہے ان کی درخواست پہ، تو وہ پھر اب نیب کیا رہ گیا؟ اب ان باتوں سے میں تو مایوس ہو چکا ہوں. ان کو میں تو سمجھتا ہوں کہ اب یہ سرزمین بے آئین ہے، بے قانون ہے، اور اس میں جو طاقتور ہے اس کی چلتی ہے. اور اب اس کو یا تسلیم کریں یا کوئی مطلب ہے اس کو پورے کوئی چینج کرنے کی ایک تبدیلی وہ نہیں جو تبدیلی پہلے کہی جاتی تھی کہ تبدیلی آ گئی ہے، تبدیلی آ گئی ہے. تبدیلی کوئی نہیں آئی تھی، نہ تبدیلی آئی ہے. تو یا تو کوئی پوری قسم کی ہمہ جہت تبدیلی کی کوشش کریں، یا پھر اب اس کو مان لیں، تسلیم کر لیں کہ آئین اور قانون کا یہاں پاکستان میں کوئی دخل نہیں. سر، پنجاب کی نگران حکومت نے کرمنل پروسیجر کوڈ کے سیکشن 401 کے تحت العزیزیہ کیس میں نواز شریف کی سزا معطل کر دی. یہ قانون کے تحت ہی ہوا ہے؟ قانون کیا ہے؟ قانون میں آپ کو کہہ رہا ہوں کوئی قانون نہیں ہے. قانون کے تحت ایسی باتیں جو نہیں ہو سکتی وہ ہو رہی ہیں. میں اس میں پھر آپ سے یہی بحث کرتا رہوں گا قانون کیا ہے. میں کہتا رہا ہوں مطلب ہے چھت پہ چڑھ کے شور مچاتا رہا ہوں کہ 90 دن سے زیادہ نہیں لگائے جا سکتے الیکشنز میں. انہوں نے لگا دیے. خیبر اور پنجاب کی حکومتیں آج بھی چل رہی ہیں. اب کوئی 225 دن ہو گئے ان کے بنے ہوئے یا کچھ. پھر میں کہتا رہا کہ جی الیکشن 90 دن کے اندر ہوں گے اور نگران حکومت 91 دن پہ فارغ ہو جائیں گی. وہ بھی نہ ہوا. ہم نے پھر کہا کہ سپریم کورٹ کی ہر بات ماننا لازم ہے. وہ بھی نہ مانی گئی. انہوں نے کہا کہ 14 مئی کو الیکشن کراؤ. یہ تیار تھے 23 اپریل کو کرانے کے لیے بھی. یہ انہوں نے طے کر لیا تھا چیف الیکشن کمشنر صاحب نے. پھر یہ کہتے ہیں خود ہی کہ جی 8 اکتوبر کو الیکشن ہوں گے. اب 8 اکتوبر بھی گزر گئی. کوئی الیکشن کی طرف کوئی جاتا ہوا نظر آتا ہے؟ کوئی ان میں سے یہ نگران جو ہیں یہ بنائے گئے تھے کہ الیکشن کو یہ کروائیں گے ایک خوش اسلوبی سے. انہوں نے کوئی ایک قدم لیا الیکشنز کی جانب. یہ تو یہی کر رہے ہیں کہ نئی سے نئی کوئی اسکیم یہ دے دی وہ دے دی. اور ان کا مینڈیٹ ہے کوئی نہیں. مینڈیٹ اتنا ہی ہے کہ میں کل جا کے چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھ جاؤں اور اپنے آپ کو چیف منسٹر کہنا شروع کر دوں، اور چیف سیکرٹری اور آئی جی مجھے اگر اوبے کرتے ہیں اور ساری مشینری مجھے اوبے کرنا شروع ہو جاتی ہے، میں قانونی کسی قسم کا ہوں، تو یہ ہے یہ ایک ڈاکٹرن نظریہ ضرورت ہے جس کے تحت چل رہی ہے اس وقت انتظامیہ. تو اب چلنے دو، دیکھ لیتے ہیں یہ بھی کیا گل کھلا لیتے ہیں. رائٹ. آپ نے سابق چیف جسٹس عطا بندیال کے بارے میں کہا کہ جو انہوں نے رولنگ کو کالعدم قرار دیا تھا ڈپٹی اسپیکر کا، اس کے بعد بھی جو فیصلے دیے وہ انڈر انفلوئنس دیے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ہی ہوا؟ نہیں، محسوس تو یہی ہوتا تھا. وہ رات کو ججز کا پہنچ جانا سپریم کورٹ پر. اب یہ اوپینین کی بات ہے نا کہ لوگوں کی اوپینین میرے خلاف بھی ہے اس پہ. وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک کیا اس نے. میں بھی سمجھتا تھا کہ ٹھیک کر رہا ہے.
عمر بندیال، لیکن کچھ واقعات ایسے ظاہر ہوئے کہ اس سے محسوس ہوا جو میں نے کہا. پر بہرحال ہی ہیز بین اے بیٹر جج چیف جسٹس دین ویری مینی. اور میرا خیال ہے، میں کہتا تھا کہ قاضی فیض عیسیٰ کے بعد آپ کو سب کو عمر یاد آیا کرے گا کہ عمر بندیال کے دن کتنے اچھے تھے. تو کیونکہ ذرا نرمی تھی، اب ذرا سختی ہوگی، رولز پر پابندی ہوگی. ہمارے ہاں رولز پر پابندی، ضوابط پہ پابندی پہ لوگ پریشان ہی ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ہی، صرف یہ وکلاء نہیں، معاشرے میں ہی یہ ہے. آپ کسی کو یہ کہیں کہ آپ نے بائیں ہاتھ ہی چلنا ہے، وہ تو دائیں ہاتھ چل کے شارٹ کٹ مار رہا ہوتا ہے، موٹر سائیکل پہ بھی اور کار پہ بھی، پیدل بھی. تو یہ ہمارے ہاں کلچر ہی ایسا ہے، ضابطوں کے تحت آنے کا نہیں ہے. یہ ذرا باضابطہ چلیں گے قاضی صاحب، میرا خیال ہے تو لوگوں کو عمر بندیال یاد آئیں گے، جو ذرا نرم مزاج کے تھے اور درگزر کرنے والے تھے. تو اب بہرحال دیکھیں، پاکستان کے بارے میں میرا تو مقولہ یہی ہے کہ یو کین پریڈکٹ نتھنگ بٹ دی پاسٹ. ماضی کے علاوہ آپ کوئی پیشین گوئی نہیں کر سکتے. رائٹ. سو ماضی پہ بیس کر کے جو کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں 4 دفعہ نواز شریف پرائم منسٹر رہے، لیکن 3 دفعہ آفیشلی رہے، پھر ان کے بھائی پرائم منسٹر رہے. اگر دوبارہ پرائم منسٹر بنتے ہیں نواز شریف، آپ ان کو کیسا ٹینیور دیکھیں گے؟ کیونکہ ایک ان کے بارے میں تاثر ہے کہ ایوری ٹائم وہ پرائم منسٹر بنے ہیں، ان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہوئی ہے. اس دفعہ اگر دوبارہ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اب تو ہم یہی سن رہے ہیں کہ ہر چیز ریورس ہے، ہر چیز کو بہتر کیا جا رہا ہے. تو اب یہ بھی ایک اچھے معاملات لے کے چلیں گے. چلیں، اگر اچھی سوچ رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے تقریر جو کی ہے وہ تو انکریجنگ ہے، لیکن امید ہے کہ وہ اپنی روایت سے ہٹ کے اور حکومت چلائیں گے. اب بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو دینا ہی چاہیے اور دینا ہی پڑتا ہے. تو اب دیکھیں، میں وہی کہتا ہوں، مستقبل کے آپ جب مجھے سوال کرتی ہیں کہ مستقبل میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لگتا ہے کہ میں وزیر اعظم نواز شریف بنیں گے، پر پاکستان میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. پاکستان کو 8 مئی پچھلے گزشتہ سال آپ کو یہ خیال تھا کہ 9 مئی ہو جائے گا، اور 9 مئی کے بعد اتنی انقلابی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ سب کچھ الٹا پلٹا ہو جائے گا. وزیر اعظم جیل میں ہوگا، اور جو جیل میں تھے وہ وزیر اعظم بن رہے ہوں گے. تو یہ کوئی کہا نہیں جا سکتا، پاکستان میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. رائٹ. عمران خان صاحب کی طرف آ جاتے ہیں. فارمر پرائم منسٹر کا آپ نے ذکر کیا، سائفر کیس میں فرد جرم ان پہ عائد ہو گئی ہے، شاہ محمود قریشی پہ بھی ہو گئی ہے. چارج شیٹ میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے بطور وزیر اعظم سائفر کو غیر قانونی طور پر اپنے پاس رکھا اور سیکرٹ دستاویز کو غلط طریقے سے استعمال کیا. کتنے سیریس چارجز ہیں یہ اعتزاز صاحب؟ بھائی، اگر تو قانون کے مطابق جانا ہے، قانون کی روشنی میں اس کو دیکھنا ہے، تو پھر تو یہ جرم بنتا ہی نہیں ہے. یہ بڑا فاش قسم کا چلان ہے جو پیش کیا گیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ سائفر کو اپنے پاس رکھنے، ریٹیننگ دی ڈاکومنٹ کا قانونی اس کو جرم ہی بنایا گیا ہے اگست 2023 میں، اس سال جب اسمبلی ختم ہو رہی تھی. اور جو جرم ہوا ہے، سو کالڈ جرم، وہ ہوا ہے اپریل 2022 کو. تو جو آرٹیکل 12 ایک کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ conduct which was not criminal at the time it was committed cannot be made an offense later on retrospectively. تو اس وقت یہ قانون ہی نہیں تھا، یہ جرم ہی نہیں تھا. اب وہ اس کو جرم بنا کے لگا رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سائفر کو اگر میں اس کو افشا کر دوں، اگر کوئی ڈپٹی سیکرٹری کر دے، وہ تو جرم ہے. وزیر اعظم پہ تو یہ جرم بنتا ہی نہیں، کیونکہ وزیر اعظم کے اپنے اختیار میں خصوصاً اپنا بھی اور اپنے وفاقی وزراء کو بھی اجازت دینا کہ کوئی کسی ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ کو ڈی کلاسیفائی کرے، یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے.
اور اس کا یہ انہیرنٹ پاور ہے، اور اوتھ میں وہ لیتا ہے، اوتھ میں اپنے حلف میں وہ یہ حلف لیتا ہے کہ اگر کوئی ضروری ہوا اپنے ڈسچارج آف مائی ڈیوٹیز ایز پرائم منسٹر تو میں بتاؤں گا. اب اگر اور میں افشا کر دوں گا اس ڈاکومنٹ کو. اگر پاکستان کو کوئی بڑی طاقت دھمکی دیتی ہے اور اس دھمکی پہ ہم نے اعتبار کیا کہ انہوں نے دھمکی دی ہے، اسی لیے ہم نے امریکہ سے احتجاج بھی کیا اور ڈیمارش بھی کیا ان کو. یہ ڈیمارش کہتے ہیں سخت احتجاج کرنا کہ آپ نے کیوں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کی ہے ہمارے معاملات میں، جس سے یہ ثابت ہوا کہ ہم نے تسلیم کر لیا کہ سائفر میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ درست ہے. اب ہم نے ہمت ہے کہ امریکہ سے یہ کہہ سکیں یا نہ کہہ سکیں وہ ایک دوسری بات ہے. بٹ اگر اب وزیر اعظم کسی کو پتہ لگتا ہے کہ باہر کوئی یہ طاقت یا باہر دشمن آ کے سرحدوں پہ کھڑا ہو گیا ہے اور اس کے ٹینک شینک سارے آ گئے ہیں، تو اس کا کام ہے کہ وہ اپنی قوم کو اعتبار میں لے اور وہ بتائے. تو سائفر تو ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے. اب سائفر کی یہ حیثیت ہے اس سائفر کی، اس خاص سائفر کی، کہ وہ چاہے تو اس کی 50,000 کاپیاں بانٹ کر کے آپ اور میں بانٹ دیں سارے شہر میں، کوئی جرم نہیں. اب اٹ از اے پبلک ڈاکومنٹ. اٹ بیکیم اے پبلک ڈاکومنٹ وین دا پرائم منسٹر میڈ اٹ پبلک. اٹ از ہز رائٹ. اب یہ جرم بنا دینا اور پھر کہنا کہ جی اعظم خان پیش ہوگا اور وہ اسد مجید امبیسڈر پیش ہوگا. وہ بھائی ان کے پیش ہونے کی بات کیا ہے؟ اوفینس جرم تو ہونا پہلے، پھر وہ گواہ بنے. 161 کے بیان وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ریکارڈ کرائے ہیں، تو اس کی لیگل حیثیت ہوگی؟ نہیں، لیگل حیثیت 161 کی صرف ڈیفینس کی خاطر ڈیفینس کو ہوتی ہے. پروسیکیوشن 161 کے بیانات کو استعمال بھی نہیں کر سکتا. 164 کے بیان کو کر سکتا ہے جس میں اگر اقبال جرم ہو. 161 تو پولیس نے ریکارڈ کیے ہوتے ہیں اینڈ دے آر ناٹ اسٹیٹمنٹس آن اوتھ ایون. لکھا ہوا ہے 162 میں کہ the statement under section 161 shall not be on oath. تو وہ ایک زبانی اسٹیٹمنٹ ہے جو ملزم دیتا ہے. پولیس اکثر اس کو ریکارڈ اس طرح کرتی ہے، اس نے نہ بھی کچھ کہا ہو ملزم نے، تو وہ اس کی طرف سے 161 میں بھی اقبالی بیان لکھ دیتی ہے پولیس کہ جی اس نے اقبال کیا کہ میں نے یہ جرم کیا ہے. اور وہ اس کے خلاف، ملزم کے خلاف استعمال ہی نہیں ہو سکتا. ملزم کے حق میں استعمال ہو سکتا ہے کہ اگر 161 کی اسٹیٹمنٹ جو پولیس نے لکھی ہے اور عدالت میں وہ جو گواہ پولیس کا گواہ وہ پیش ہو کے حلفاً بات کر رہا ہے عدالت میں، اور اس میں اور اس کی 161 کی اسٹیٹمنٹ پولیس کے سامنے جو تھی، ان میں کوئی انحراف ہے، کوئی تضاد ہے، تو اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے ملزم ٹو ڈیمیج دی کریڈیبلٹی آف دی وٹنس. کہ سر 161 کی اسٹیٹمنٹ میں اس نے کہا ہے کہ 5 بجے صبح تھے. عدالت میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ جب تیز گام آئی تھی، اور تیز گام آئی تھی 12:20 پہ اس دن، ادھر 12:20 کہہ رہا ہے، ادھر 5 بجے صبح کہہ رہا ہے. تو اس پہ اور اس طرح کی کانٹرڈکشن نکال کے وکلاء کہتے ہیں کہ جی یہ اس پہ آپ اعتماد نہ کریں، اعتبار نہ کریں. وہ 161 اسٹیٹمنٹ کا پروسیکیوشن کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. 27 اکتوبر کو جو گواہان آئیں گے وہ ان کی سٹیٹمنٹس ہی ہوں گی. اس کے علاوہ بھی آپ کے خیال سے کسی ایویڈنس کی ضرورت ہونی چاہیے؟ نہیں، ضرورت کیا بھائی، آپ کو میں بتا رہا ہوں ایک اوفینس ہی نہ ہو. میں اپنے گھر میں بیٹھا پانی پی رہا ہوں، آپ کہیں جی کہ یہ اوفینس ہو گیا. مانے کہ پانی تھا، یہ نہیں تھی، مانے آپ کے پانی تھا، مانے کہ میرا گھر تھا، مانے کہ میں اندر امن سے بیٹھا تھا چین سے، مانے کہ میں گلاس پانی کا پی رہا تھا. تو اس میں جرم کیا ہے؟ آپ کہیں کہ یہ جرم ہے. وہ سائفر تو اٹ سیلف از اس کو پرائم منسٹر کا یا فارن منسٹر کا بھی ود دی پرمیشن آف دی پرائم منسٹر اس کو افشا کر دینا، اس کو آشکار کر دینا کوئی جرم ہے ہی نہیں. کیا کہیں گے؟ کیونکہ خان صاحب کے اپنے لائر نے بھی یہ کہا کہ ان کو لگ رہا ہے کہ موسٹ لائکلی اس میں سزا ہو جائے گی. نہیں، وہ تو مجھے بھی لگ رہا ہے، وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوگی، میں کہہ رہا ہوں وہ جرم نہیں بنتا.
یہ جرم ہونا یہ اتنا ہی جرم ہے جتنا میں جیسے میں نے کہا اپنے گھر میں بیٹھ کے آرام سے امن سے سکون سے پانی پی رہا ہوں. اگر یہ جرم ہے تو سائفر کے ساتھ جو عمران خان نے کیا ہے وہ بھی جرم ہے. وہ آ کے یہی کہہ سکتے ہیں کہ جی سائفر یہ تھا, سائفر میں یہ تھا. اب اگر سائفر میں یہ تھا تو وہ تو گھر میں بیٹھ کے پانی پی رہا تھا تو وہ تو جرم نہ ہوا. پھر آپ کیا گواہیاں دیں گے, کتنی گواہیاں دے دیں گے آپ؟ 48 کی بجائے 480 گواہ لے آئے, یہ جرم نہیں بنتا. بٹ آپ نے بھی کہا کہ آپ کو بھی رائے کہ سزا ہوگی, کیا سزا ہو سکتی ہے؟ نہیں سزا تو کوئی لمبی دیں گے 10 سال وغیرہ, پر کاٹنی تو اس نے اتنی ہے جتنی جب تک تبدیلی نہیں آتی. وہ 6 مہینے ہو, 4 مہینے ہو, 3 مہینے ہو, سال ہو, سزا لمبی دے گی عدالت, پر کاٹنی اتنی ہے جتنی کہ تبدیلی تک آتی. جیسے نواز شریف صاحب کو ریلیف مل گیا تھا, آپ کو لگتا ہے کہ ان کو بھی مل جائے گا ریلیف؟ یہاں تو پاکستان میں ہوتے ہی ہیں, سزائیں لمبی لمبی ہوتی ہیں, کاٹی اتنی جاتی. صرف آصف زرداری ایک ایسا لیڈر ہے جس کو سزا ہوئی نہیں اور اس نے 11 سال کاٹ دی ہے. اب یہ بھی دیکھو نا, یہ بھی پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے. اس وقت عدالت کوئی سنتی نہیں تھی, پوچھتی نہیں تھی. انٹرسٹنگ. سو 9 مئی کے حوالے سے 8 مئی کو گرفتار کر لیا گیا پی ٹی آئی چیئرمین کو. 9 مئی کے خطرناک واقعات ہوئے. اب جو لوگ ان میں ملوث تھے وہ آ کر یہ آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں, بلکہ ایک سیریز سے کہہ رہے ہیں کہ اس میں چیئرمین ملوث تھے. یہ لیگلی کتنا ڈیمیجنگ ہے؟ نہیں, یہ بھی کوئی ڈیمیجنگ نہیں ہے. کریڈیبلٹی, وٹنس کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے نا. وٹنس کو 2 سوال کر کے اس میں آپ اڑا دیتے ہو. بھائی 9 مئی ہوا, 9 مئی ہوا, 9 مئی کے بعد آپ کدھر رہے؟ آپ نے کوئی بیان دیا نہیں دیا؟ کب تک آپ اٹھائے, کب گئے, گرفتار کب ہوئے؟ جی میں 15 جون کو گرفتار ہوا. 15 جون, 9 مئی سے 15 جون تک آپ نے نہیں کہا کہ نہیں کہا. پھر گرفتار ہو گئے, جی ہو گیا. پھر آپ رہا ہو گئے, جی میں رہا ہو گیا. کس تاریخ کو رہا ہوئے؟ جی 28 جون کو. ان 15 دنوں میں آپ نے اپنا پورا بیانیہ بدل لیا, کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ تو یہ تو کریڈیبلٹی ختم ہوگی اس وکیل کی. میں نے آپ کو 2-3 کراس ایگزامینیشنز کے طریقے بتا دیے, اس کی ختم ہوگی کریڈیبلٹی. اگر کریڈیبلٹی ختم ہوگی تو اس کی بات پہ انحصار ہی نہیں کیا جا سکتا. تو کوئی ایسا گواہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو کراس ایگزامینیشن میں معتبر ثابت کر سکے. رائٹ. اعتزاز احسن صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ایک بریک لیں گے, اس کے بعد آج بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی. پی ٹی آئی کی خواتین نے چھوڑ دی ہے پی ٹی آئی اور جوائن کر لی ہے استحکام پاکستان پارٹی. وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. 9 مئی کے بعد تحریک انصاف کو پے در پے دھچکے لگ رہے ہیں. اس واقعے کے بعد تحریک انصاف کے کئی رہنما پارٹی یا سیاست چھوڑ چکے ہیں. آج بھی تحریک انصاف کی 3 خواتین رہنماؤں نے پارٹی چھوڑ کر استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا. ان رہنماؤں میں سابق ایم این اے اندریب عباس, سعدیہ سہیل اور سمیرہ احمد شامل ہیں. اندریب عباس نے آج اپنی پریس کانفرنس میں فاروق حبیب کی طرح 9 مئی کے واقعات کا الزام سربراہ تحریک انصاف پر لگانے کی بجائے قوم کی خدمت کے لیے استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہونے کا موقف اپنایا ہے. سو تھوڑی سی یہ ڈائیورژن ہے لیکن اوور آل معاملہ وہی ہے. لیٹس واچ ہر. کچھ روز قبل اندریب عباس ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور اس وقت انہوں نے 9 مئی واقعات اور تحریک انصاف کی سیاست کے حوالے سے کچھ اہم باتیں ہم سے شیئر کی. لیٹس واچ ہر. 9 مئی کے بعد پارٹی کدھر ہے آپ؟ 9 مئی ہم نے سب نے اس کو کنڈیم کیا, آج بھی کرتے ہیں. جو لوگ جمپ آؤٹ ہو گئے بیکاز دے تھنک اٹس اے ٹائٹینک, باقی جو لوگ ہیں رائٹ فرام دا چیئرمین, وی آر پارٹ آف دیٹ اینڈ آئی ایم ایٹ آر لیول وی آر ڈوئنگ اٹ. وی نیڈ ٹو کمبائن آور فورسز. سونر اور لیٹر ہمیں نیگوسیشنز میں تو جانا, وی ہیو ٹو گو انٹو نیگوسیشنز اینڈ دیٹس واٹ وی وانٹ کہ الیکشنز کے اندر پی ٹی آئی کا جو رول ہے وہ اس کا فیئر اینڈ فری رول ملے. دیٹس واٹ وی وانٹ. اور اس کے اوپر اگر مذاکرات ہونے ہیں تو وی آر ولنگ ٹو ڈو دیٹ. 9 مئی واقعات کی بنیاد پر تحریک انصاف کے مزید لوگوں کا پارٹی چھوڑنے کا ابھی بھی امکان ہے. استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما محمود مولوی نے اس حوالے سے ایک دعویٰ کیا ہے. لیٹس واچ ہم.
ایسا کیا سرپرائز دینے جا رہی ہے استحکام پاکستان پارٹی؟ دیکھیں ایسے سرپرائز یہ ہوگا کہ ہمارے پاس بھی بڑے ہیوی جوائننگ ہوگی، اور میں کہوں گا پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ لائن میں ہیں، اور ان میں سے ایک آدھ دو جو ہیں کافی بڑے جو ہیں شخصیات میں سے ہیں، تو ممکنات ہیں کہ وہ جوائن کریں گے۔ شعیب شاہین صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ آج اندلیب عباس پرانی پی ٹی آئی کی ساتھی تھی، کچھ دن پہلے تک وہ مجھے کہی تھی کہ میں نہیں چھوڑوں گی، لیکن بہرحال شی ہیز میڈ ہر ڈیسیژن۔ یہ جو پریس کانفرنس تھی، اس سے اب یہ لگ رہا ہے کہ اور بھی کمزور ہونے جا رہی ہے پی ٹی آئی، واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں پی ٹی آئی کمزور کبھی نہیں ہوا کرتی۔ ود ڈیو ریسپیکٹ شعیب صاحب، بہت ریسپیکٹ ہے آپ کی، مگر یہ پی ایم ایل این والے بھی میرے بھائی بیٹھے ہیں، ادھر سے بھی کبھی ایسی بات ہوئی تھی تو میں نے ایسے ہی اس کے اوپر سخت احتجاج کیا تھا۔ ہم کنٹروورشل سینسٹیو ہسٹری میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ ڈو یو تھنک مجیب الرحمان از اے سکسیسفل اسٹوری؟ میں آگے آ جاتا ہوں، چلے چھوڑ دیں اس کو۔ پیپلز پارٹی کو کرش کرنے کے لیے اس وقت کی تمام لیڈرشپ، مصطفیٰ کھر، حفیظ پیرزادہ، مولانا کوثر نیازی، حنیف رامے، مصطفیٰ جتوئی، یو نیم اٹ، جو ان کا بڑا لیڈر تھا، کوئی نہیں تھا۔ جب بے نظیر بھٹو واپس آتی ہیں تو ساری یوتھ، ساری عوام اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ آپ نے آئی جے آئی بنائی، آپ نے جونیجو گروپ بنایا، آپ نے نواز شریف بنایا، کیا انجام ہوا؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ زرداری صاحب نے اپنی حرکتوں سے پیپلز پارٹی کو کمزور کر دیا، مگر عوام اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ زور زبردستی کے ذریعے کبھی بھی آپ عوام میں نفرت تو پیدا کر سکتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، خورشید شاہ ایک بڑا سیزن پولیٹیشین ہے، ریسپیکٹیو ہمارا ان سے اختلاف رہتا ہے، اس نے بڑی زبردست بات کی۔ اس نے کہا یہ حرکتیں کر کے ان کی پاپولیرٹی میں مزید اضافہ کر رہے ہیں آپ، پی ٹی آئی اور عمران خان کی پاپولیرٹی میں یہ جو کچھ کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، ایک مجرم ہے، آپ نے اس کو پروٹوکول ایسا دے رہے ہیں وہ بادشاہ ہے جیسے، وہ کرپشن کیسز میں وہ ملک سے باہر بھاگ گیا ڈیل کر کے، 4 سال وہ باہر رہا، واپس آیا، آپ قانون کے مطابق پروسیڈ کریں، اگر اس کی ضمانت بنتی ہے ضمانت دیں۔ حالانکہ مجرم کو پروٹیکٹیو بیل کا پاکستان کی تاریخ میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، آپ نے دے دی۔ بایو میٹرک کرنے کے لیے وہاں چلے گئے، اسٹیٹ گیسٹ آپ نے دے دیا، سی سی پی او سلوٹ مار رہا ہے، پوری اسٹیٹ مشینری اس کو لگی ہوئی ہے۔ آج نگران حکومت نے اٹھا کر کے وہ سینٹنس سسپینڈ کر دی، عدالت میں کیس لگے ہوئے ہیں، اور آج یہ جو بینچ ہے یہ پارٹ 8 کیس ہے چیف جسٹس اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا، بغیر پوچھے بنچ بدل گیا۔ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور نیب کا پراسیکیوٹر بن بلائے آ کر بیٹھا ہوا ہے، جناب ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ان کو ضمانتیں بھی دے دیں، ان کے اپیلیں بھی ایکسیپٹ کریں، سب کچھ کر دیں۔ یار اچھا کل آئی جی اسلام آباد آ جائے، وہ کہے تمام مجرموں کو آپ بری کر دیں اسلام آباد کے، کیا عدالت مان لے گی؟ کیا یہ طرز عمل ہم نے، رول آف لا یہ ہے؟ کیا ہمارے ملک میں آئین اور قانون کا مذاق اس طرح ہم اڑا رہے ہیں؟ صرف ایک مجرم کو بچانے کے لیے، مافیا کو بچانے کے لیے وہ سارے کے سارے ہاتھ باندھ کے اور باندھی بن کے۔ دوسری طرف کا آرگومنٹ بھی سن لینا، وہ کہتے ہیں پہلے دفانی سسٹم ایکسپوز ہوا، یہی سسٹم ایکسپوز کر کے ہی پی ٹی آئی نے ان کو کرٹیل کیا تھا، اب اسی سسٹم سے اب خود کرٹیل ہو گئی، سسٹم تو وہی ہے۔ دیکھیں فریحہ، بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے، مجھے بتا دیں کتنے عثمان ڈار، صداقت عباسی، شیخ رشید اور پتہ نہیں نا یو نیم اٹ، کتنے اٹھا کر کے آپ نے ان کو اغوا کیا اور اس کے بعد آ کر کے پریس کانفرنسز کرائیں؟ کتنے ان کے لوگ تھے جن کو 20 دفعہ 25 دفعہ ضمانتیں ہوئی ہوں اور ان کو پھر بھی نہ چھوڑا گیا ہو؟ کتنے ان کے لوگوں کے ساتھ جلسے ہوئے ہوں ان کے اور ان کو روک دیا گیا ہو؟ پورے پاکستان کے 100 سے زائد مقامات پہ ہم نے جلسوں کی اجازت مانگی، صرف ایک جگہ پہ اجازت ملی، وہ کل آپ نے دیکھ لیا، کہا نام ہے، پولیس اٹھا کے لے گئی، اور جواب کیا دیا؟ ڈھٹائی دیکھیں محسن نقوی کی، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں کرمنل ریکارڈ رکھنے والوں کو ہم الاؤ نہیں کریں گے۔ بھائی جو کرمنل ہے، جو ڈکلیئرڈ اشتہاری مجرم ہے، اس کو تو آپ پروٹوکول ایسے دے رہے ہو جیسے آپ کا پتہ نہیں کون سا بادشاہ آ گیا ہے، کشمیر فتح کرا ہے یا فلسطین آزاد کرا کر آ گیا ہے، اور اس کے مقابلے میں کیا پی ٹی آئی بین ہو چکی ہے کہ آپ ان کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دیں؟ ٹھیک ہے، that's a question. رائٹ، اگر اجازت دیں علی گوہر بلوچ صاحب، اس طرز عمل کا جو ذکر ڈیٹیل میں کر رہے ہیں شعیب صاحب، آج سہیل وڑائٹ صاحب، آئی نو آپ پڑھتے ہیں ان کو بڑے شوق سے، انہوں نے لکھا حالیہ تاریخ میں جب عمران خان اپنے حریف نواز شریف کو جیل میں ڈال کر فخر سے سینہ
फुलाए फिरते थे, उसी वक्त नजर आना शुरू हो गया था कि नवाज शरीफ रहा होंगे और जब इमरान खान इक़्तिदार से उतरेंगे तो वो भी जेल यात्रा करेंगे। हैरानी की बात यह है कि अहले सियासत को ये सादा सी बात क्यों समझ नहीं आ रही कि दूसरों के लिए गड़ा खोदने वाला खुद उसी में गिरता है। अब वक्त है कि वो बड़ा लीडर बने, दूसरे के गड़े खोदने मिट्टी से भरे और एक नई सियासत का आगाज़ करे। ये बात करें हम ये नवाज शरीफ की, क्या सियासत को बदलेंगे आप या इन्हीं दायरों में घूमते रहना है? अब आप तालियां बजा रहे हैं कि बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है पीटीआई के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फ्रिया, मुझे शोएब शाहीन साहब की कुछ बातें जो इन्होंने की हैं उससे मुझे यकीन हो गया है कि ये लोग जो 21 तारीख को अवाम का जमे गफीर था उससे ये काफ़ी घबराहट का शिकार है। और ये रोज़ कहते थे कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे, वापस नहीं आएंगे। नवाज शरीफ साहब तो उस वक्त भी वापस आए थे, उन झूठे मुकदमात के आगे भी उन्होंने खुद को भी सरेंडर किया था, अपनी बेटी को भी किया था, कानून और आइन के आगे जिस वक्त उनकी अहलिया ज़िंदगी और मौत की कशमकश में थी। तो एक दफ़ा फिर से वो दोबारा वापस आए, उन्होंने कानून और आइन के आगे अपने आप को सरेंडर किया और हमेशा उन्होंने कानून और आइन का एहतराम किया। दूसरी बात ये है कि ये अभी कह रहे थे मुजरिम और क्या क्या ये अल्फाज बोल रहे थे। नवाज शरीफ साहब को जेल तोड़ के नहीं भागे थे। नवाज शरीफ साहब ने आज तक जो भी उनको अदालती नोटिस आए उनके ऊपर किसी के ऊपर पेट्रोल बम नहीं फेंके। नवाज शरीफ साहब ने हमेशा कानून का एहतराम किया है। वो वापस आए हैं, आते साथ ही उन्होंने अदालतों से रिव्यू किया है और अदालतों से रिव्यू करने के बाद जाहिर है कि जो अदालतें फैसला करेंगी वो उसको मनोवन तस्लीम करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर काबिले जिक्र है कि जिस तरह से अभी जिन लोगों के बारे में ये बयान कर रहे हैं कि वो लोग पीटीआई छोड़कर गए हैं, असल वजह ये है कि पीटीआई ने और उसकी लीडरशिप ने बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उस पार्टी में उसको एक सियासी पार्टी समझकर वो अपनी मेहनत कर रहे थे। लेकिन उनके लिए मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा धचका और बहुत बड़ा सदमा था कि जिसको वो एक सियासी पार्टी समझते हैं, एक्चुअली वो एक दहशतगर्द पार्टी थी जिन्होंने पाकिस्तान में जलाओ घिराव किया। और आज से नहीं, डे वन से आप इनके देख लें, इन्होंने हमेशा प्रोटेस्ट के नाम के ऊपर मुल्क में इंतशार फैलाया है। इन्होंने हमेशा प्रोटेस्ट के नाम के ऊपर मुल्क के अंदर अनार्की फैलाई है। इन्होंने लॉकडाउन किए हैं, इन्होंने शहरों में आग लगाई है, इन्होंने मोटरवे। अली साहब, ये मैं इसे डिटेल में पूछती हूँ इसका, ये आपने अच्छा नुक्ता उठाया, इस पर बहुत सारे सवालात हैं खासतौर पर ख़वातीन के हवाले से। लेकिन आपने एक बड़ी अहम बात देखी होगी, अभी खुर्शीद शाह साहब का जिक्र किया है शोएब साहब ने, और ये खबर ऐसे ही गर्दिश करी है इस्लामाबाद में क्योंकि पीपल्स पार्टी भी नाराज़ है, वो भी लाडला कह रही है नवाज शरीफ को, वो कह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा अनायत हो रही है आप पे। एक जनरल अलायंस हो सकता है पीपल्स पार्टी और पीटीआई का आपके खिलाफ, डू यू थिंक सो? देखिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने फैसले करने में मुकम्मल आज़ाद हैं और उनको ये हक हासिल है कि वो कोई पार्टी अगर अलायंस करना चाहती है तो करे। लेकिन मैं समझता हूँ कि चूंकि इलेक्शन का माहौल है और हम लोग, हमारा मुल्क इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, लिहाजा जाहिर है हम वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट। लेकिन लाडला प्लस का खिताब कैसा लग रहा है आपको? ये पीपल्स पार्टी ने दिया है लाडला प्लस। देखिए, वो जाहिर है पीपल्स पार्टी, मैं समझता हूँ कि इस वक्त उनका नुमाइंदा नहीं बैठा हुआ ज्यादा डिटेल में उसके बारे में बात करना। क्यों आप थैंक यू करना चाहते हैं इस खिताब पर? नहीं, मैं थैंक यू नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी के पास जाहिर है कि उनकी अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए और बताने के लिए अल्फाज कम पड़ गए हैं, लिहाजा और वो इलेक्शन में क्या करे, अपनी मद्दे मुकाबले पार्टी के ऊपर कुछ ना कुछ तनकीद तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो कहेंगे। लेकिन गौर तलब ये बात है कि हमें बुरा भला कहकर वो सुना किसको रहे हैं और पैगाम किसको देना चाह रहे हैं। उनको चाहिए कि अपने बयानों में की वजाहत करें कि वो किसको कह रहे हैं और पैगाम किधर पहुंचाना चाह रहे हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के साथ ऑपोजिशन में भी हमारा अलायंस रहा है, हुकूमत में भी हमारा अलायंस रहा है,
تو لہذا کچھ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ وہ الفاظ استعمال کیے جائیں جو ان کو گران گزریں ان کے لیے. رائٹ, آپ نے آپ کے الفاظ تو ٹھیک ہے, آئی تھنک دیٹس اے ویری وائز تھنگ ٹو ڈو. یہیں پہ ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں بات کو. اہم بات ایک اور یہ کہ نواز شریف کی واپسی کے ساتھ ہی ملک میں عام انتخابات کی فضا بن رہی ہے. سپریم کورٹ نے آج انتخابات ایک ہی دن کروانے کی درخواست خارج کر دی. وکیل درخواست گزار شاہ خاور نے آج سماعت کے بعد اپنی درخواست واپس لے لی. آج کی سماعت میں کچھ اہم پوائنٹس آپ کے سامنے ہیں. شاہ خاور نے کہا کہ سپریم کورٹ نے 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کا فیصلہ دیا. ہم نے اتفاق رائے کے لیے ایک ہی دن پورے ملک میں انتخابات کی درخواست دی. چیف جسٹس نے کہا کہ یہ وہی کیس ہے نا جس میں بہت سے ججز کے بہت سے فیصلے تھے. کچھ ججز نے کہا کہ فلاں آرڈر آف دی کورٹ ہے, کچھ ججز نے کہا نہیں فلاں آرڈر آف دی کورٹ ہے. اس کیس میں چارجز کا آرڈر آف دی کورٹ تھا یا 4 ججز کا آرڈر آف دی کورٹ تھا یا 5 ججز کا. یہی تو سارا جھگڑا ہے. جسٹس اطہر منیلا نے کہا کہ آپ کا کیس یہ ہونا چاہیے کہ آئین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسی نے ریمارکس دیے کہ نگران حکومت کا مقصد شفاف انتخابات یقینی بنانا ہوتا ہے, لیکن آئین نے شفاف انتخابات کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کو دی ہے. جب یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہی ہے تو نگران حکومت کی ضرورت کیا ہے؟ شعیب صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ آر وی سلولی موونگ ٹورڈز الیکشن؟ دیکھیں ابھی تو الیکشن کی ڈیٹ نہیں آئی. یہ الیکشن کو وقت سے پہلے آپ متنازع کر دیں گے جب آپ جبر اور ظلم کی فضا پیدا کر کے. مجھے بتائیں کیا آج آپ کی ریاست متحمل ہو سکتی ہے مزید سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی؟ کیا مزید عدم برداشت پیدا کرنے کی؟ کیا مزید معاشی تباہی پیدا کرنے کی؟ مجھے بتائیں یہ نظام اگر چلتا ہے, ان حالات میں الیکشنز ہوتے ہیں, ان حالات میں الیکشن کی جو ہے وہ شفافیت پہ کون یقین کرے گا؟ کیا وہ جو حکومت آئے گی whosoever میں بھی, مجھے بتا دیں کہ وہ چل پائے گی؟ کیا اس کے اوپر انٹرنیشنل ورلڈ ٹرسٹ کرے گی؟ کیا باہر کے ملک سرمایہ کاری کرنے آئیں گے؟ کیا ہمارے اوورسیز اس کے اوپر ٹرسٹ کریں گے؟ 16 مہینے کی کارکردگی آپ نے دیکھ نہیں لی, ارسپیکٹو ان کی بدترین کارکردگی تھی 16 مہینے کی. لیکن مجھے بتائیں سیاسی عدم استحکام ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ اور ذریعہ ہے کہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں, مقبولیت کو قبولیت کی شرط نہ بنائیں. یہ ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اوکے, ایک کویسچن جو علی صاحب نے اٹھایا تھا میں وہ چاہتی ہوں اس کو ریپیٹ کروں. آپ نے ذکر کیا عثمان ڈار صاحب کا, دیگر لوگوں کا. سر یہ جو خواتین بیٹھی ہوئی تھی آپ نے دیکھا کچھ پہلے بھی منزہ صاحبہ بھی اس میں وہ پہلے جا چکی ہیں, فردوسہ شکوان وہ بھی بڑی انٹیگرل پارٹ رہی ہیں پی ٹی آئی کا, اندلیب عباس صاحبہ, دیگر خواتین, یہ تو کہیں غائب نہیں تھیں یا مسنگ نہیں تھیں, اپنے گھروں میں تھی. they have come out and decided to leave the party. اگر یہ اپنی انڈیپینڈنٹ مرضی سے گئی ہیں تو ان کو پورا حق حاصل ہے, جائیں. لیکن مجھے شیریں مزاری کی مثال بھی تو سامنے لائیں, آپ ملیکہ بخاری کی مثال بھی تو سامنے لائیں. آج آپ صنم جاوید اور ان کی بھی خواتین کی مثال سامنے رکھیں کہ جن کو 6 مہینے ہو گئے ہیں. سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ یہ خواتین کی قابل ضمانت کیسز ہوتے ہیں. اوکے, یہ آپ کے پوائنٹ آ گیا, آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے سر, ویلڈ پوائنٹ ہے. بٹ 9 مئی سیمز ٹو بی میکنگ ہیوج ڈفرنس سر. اب ابھی باقی پارٹیوں کی بات کریں, یہ اندلیب عباس صاحبہ کچھ دن پہلے میرے پروگرام میں کہی تھی کہ بات چیت کرنی چاہیے بھائی. اگر آپ کی پارٹی ریجیڈیٹی دکھا رہی ہے, بات چیت نہیں کر رہی ہے, 9 مئی والی پالیٹکس کر رہی ہے, تو لوگ نہیں رہنا چاہیں گے. پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 مئی کو آپ بھول جائیں. 9 مئی کے اوپر اگر کسی نے کوئی غلط کیا ہے تو قانون کے مطابق کیس چلے گا, ختم بات. ڈان لیکس کس کے خلاف تھی؟ بھول گئے. سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کس نے کیا تھا؟ بھول گئے. ہم نہیں ماضی میں کردنا چاہتے. مجھے یہ بتائیں کیا پی ٹی آئی کے اوپر کانسٹیٹیوشن کے مطابق یا سپریم کورٹ نے پابندی لگا دی ہے؟ نہیں لگائی. تو سب سے بڑی پاپولر پارٹی کو اگر کرش کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا یہ ملک کے ساتھ انصاف ہوگا؟ کیا ریاست کے ساتھ انصاف ہوگا؟ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے نا, پولیٹیکل پارٹی کو اس کا اپنا ورکنگ کرنے دیں. کیوں 100 سے زیادہ؟ کل دیکھیں, ٹھیک ہے آپ نے ان کو جلسہ کرنے دیا, حالانکہ یہ نہیں ہو سکتا تھا, آپ نے استعمال کر لیے. بھائی عدالت عالیہ کے حکم پہ ڈیو پرمیشن کے بعد ایک ورکر کنونشن رکھا, آپ نے سب کو اٹھا لیا, جیلوں میں بند کر دیا. جس نے فلسطین کے حق میں مظاہرہ کیا آپ نے جیلوں میں بند کر دیا.
14 अगस्त को निकले, जेलों में बंद कर दिया। वर्कर कन्वेंशन किया मर्दान में और सवात में, उनको जेलों में बंद कर दिया। करक में जलसा करने की कोशिश की, सीधे आग गोले हमारी। क्या ये निजाम इंसाफ है? क्या हमारे मुल्क में ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल है? ये जो आपने बात की है फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, आपने पहले भी की। एंड अली साहब, आपकी बहुत ज़्यादा क्लोज ताल्लुकात हैं शाइख खाकान अब्बासी से, आपकी पार्टी के सीनियर लीडर है या नहीं है, दिस इज समथिंग यू कैन टेल मी। लेकिन वो भी यही बात कर रहे हैं जो शोएब साहब कह रहे हैं, मोर लेस। वो कह रहे हैं ये इंतखाबात में हिस्सा लेना ही नहीं चाहिए जिस तरह से ये हो रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, बात ये है कि मैं इस तरफ भी आता हूँ, लेकिन उससे पहले इन्होंने कुछ रोशनी डाली कानूनी तौर पर नवाज शरीफ साहब को, और उनके ऊपर जिस तरह से ये मतलब है कि बुरे अलकाब और अल्फाज, जिस तरह से इन लोगों की पीटीआई वालों की ट्रेनिंग है कि दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालना और इस तरह की जुबान इस्तेमाल करना। देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, एक्सपोज हो चुके हैं कि ये इन्होंने 2018 का इलेक्शन चोरी किया था। किस कानून और आइन के तहत चोरी किया? मुझे बताएं कि वो पनामा के जो 200 और 300 लोगों की लिस्ट आई थी, वो बाकी लोगों का आज तक जिक्र कभी इस मुल्क में हुआ है? उस वक्त इनको कानून और आइन याद नहीं था। उस वक्त जब ये आरटीएस सिस्टम के जरिए वोट चोरी कर रहे थे, और एक वो बंदा जो कि घड़ी से लेकर और हर चोरी करने के लिए तैयार होता है, जिसने खवातीन का नेक्सस बनाकर पाकिस्तान को लूटा है और फराह गोगी जैसी खवातीन के जरिए पैसा बाहर के मुल्कों में ट्रांसफर करवाया है, ये लोग उसकी टीवी प्रोग्राम में बैठकर वकालत करते हैं। इनको तो शर्म आनी चाहिए। आज नहीं, इन डेमोक्रेसी वो कर तो सकते हैं, वकालत से तो अब ना रोके। वकालत भी ना करें फिर क्या करें? सीधा फांसी चढ़ा दें। वकालत का लफ्ज है झूठ, मतलब है जो ये टीवी प्रोग्राम्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इनकी अदालती कार्रवाइयों की बात नहीं कर रहा। जैसे आज नैब ने वकालत की है उस तरह की वकालत करें या शोएब शाहीन। जब आप एक मुजरिम को, जब आप एक चोर को जिसने पाकिस्तान को लूटा है, जिसने जब उसको इक़्तिदार के ऊपर बिठाया गया था तो उसने पाकिस्तान की मईशत और सियासत का बुरकस निकाल के रख दिया है, ये लोग उसको डिफेंड करते हैं। जिसने पीटीवी पर हमले करवाए, जिसने पाकिस्तान का कौन सी जगह जिस पर आग नहीं लगवाई, जो पाकिस्तान के कानून और आइन को तस्लीम नहीं करता, लेकिन डिफेंड तो कर सकता है इंसान। ये तो आप राइट टू डिफेंड, इनको कहें कि ये मजम्मत करते हैं। इनसे पूछे कि जो वाकयात जो इस चेयरमैन पीटीआई ने करवाए हैं अपने चंद हवारियों के जरिए, और उसकी बात मैं तो नहीं कर रहा, उस्मान डार बात करके गया, सदाकत अब्बासी बात करके गया, ये सारी खवातीन बातें कर रही हैं। ठीक है, मतलब मैं अभी उनसे पूछ रही थी मुजम्मत करते हैं, ये भी पूछ लूं कि आईपीपी ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं, या खाली मुजम्मत करवाएं? देखें, बात ये है कि आपने पूछा, शायद मुझे बात का जवाब मेरे से शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है जी, वो पीएमएलएन के सीनियर लीडर है। हमारी पार्टी में बिल्कुल इख्तलाफ राय रखना, उसकी हमारी बात सुनी जाती है। हम पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी जिस जगह पर हम अपनी राय रखते हैं, हम बात करते हैं। और मैं समझता हूँ कि शायद खाकान अब्बासी साहब की बहुत ज्यादा कुर्बानियां हैं पार्टी के लिए, और वो पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, और जाहिर है कि उनके बारे में कोई कमेंट्स करना या उनकी किसी बात के ऊपर तजिया पेश करना, ये मेरे लिए ये तो आप कह सकते हैं कि मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता या इत्तेफाक करता हूँ। नहीं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की अपनी राय है, मैं जाहिर है उसके ऊपर नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपनी एक राय रखता हूँ एक सियासी वर्कर की। ठीक है शोएब साहब, अगर आप मुझसे किसी चीज की वजाहत पूछेंगी तो मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन शाहिद खाकान अब्बासी साहब की राय के ऊपर है तो वो अपनी राय रखते हैं, मैं उसके बारे में उनको ये तो नहीं कह सकता, डिक्टेट तो नहीं कर सकता कि आपने ये बात क्यों की है और ये बात क्यों। ठीक है राय रखते हैं शोएब साहब, एक तो ये बात 9 मई की मुजम्मत जो है वो शायद उस तरीके से पीटीआई की तरफ से ये डिटैचमेंट नहीं आई जिसकी शायद जरूरत थी। योर कमेंट्स? देखिए, पहली बात तो यह है कि 9 मई को कितनी दफा मुजम्मत कराएंगे? 4000 मरतबा कम से कम मैं कर चुका हूँ, इमरान खान कर चुके हैं। एक बात, दूसरी बात यह है कि मुझे उन किरदारों को सुन लें प्रिया, उन किरदारों को मुझे जरा जवाब देने दे। 1 मिनट दे दें मुझे, 1 मिनट दे दें। सिर्फ एक पॉइंट मेरा ले ले, मेरी एक गुजारिश है, सुन ले। उसके बाद
عمران خان صاحب جب پکڑے گئے تھے چیئرمین پی ٹی آئی، جب ہائی کورٹ والا واقعہ ہوا تھا، انہوں نے اسی عدالت انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے دوبارہ پکڑا گیا تو پھر اسی طرح کا ریئیکشن آئے. اوکے اب ان کو کامنٹ کرنے دیں پلیز. لیٹ ہم آنسر. علی صاحب لیٹ ہم آنسر. میں ان کا سن لینا فریہ، مجھے 1 منٹ ذرا دے دینا وداؤٹ انٹرپشن. پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 مئی کے اوپر میں عمران خان کا وکیل تھا، سپریم کورٹ میں پہلی دفعہ ان کو پیش کیا، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ باہر کیا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو اس کی مذمت بھی کی، اور انہوں نے کہا جی مجھے کیا پتا کہ جو کچھ باہر کیا ہو رہا ہے. دوسری بات، اس کے اوپر عدالتیں فیصلہ دے چکی ہیں عمران خان کی بے گناہی کے متعلق. میں آپ کو ججمنٹ بھیج دیتا ہوں فرید بلوچ کی، ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد کے، اور جی ایچ کیو کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس کے بارے میں پنڈی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، وہ بھی آپ ذرا پڑھ لیجئے گا. اس کو آپ چھوڑیں، آپ آگے چلیں. جہاں تک پناما ایک پوائنٹ اگر میرا کویسچن بھی سن لیں شعیب صاحب، جو بھی ہوا تھا آپ کی پارٹی کا ایسنس ہے، اور بڑے عرصے سے میں پی ٹی آئی کو کور کر رہی ہوں، وہ ہے ہی نہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ. آپ کے سارے لوگ پراؤڈلی کہتے تھے کہ ہم وی آر پارٹ آف دا اسٹیبلشمنٹ. یہ کیوں نہیں گیج ہوا؟ آپ لوگوں نے ایک دم سے جب ڈائریکشن بدلی تو شاید پارٹی کے لوگ نہیں اس کو فالو کر سکے. از دس ناٹ ٹرو؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ سر پی ٹی آئی کا ایک دم سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو سٹانس لیا وہ نئی پارٹی کو حاصل. اگر اسٹیبلشمنٹ اپنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا یا نہ ہونے کی بات نہیں ہے. جو سوال ذرا گور بلوچ صاحب نے فرمائے ہیں میں ذرا اس کا جواب دے دوں ایک منٹ کے اندر. پاناما کیس کی بات کی، مجھے بتائیں کتنے پرائم منسٹر یا کتنے پبلک آفس ہولڈر تھے جن کے بارے میں آپ کی بات تھی، اور ان کے اقتدار کا زمانہ تھا، آپ ان کے خلاف ایکشن لیتے جن کے خلاف بھی آپ نے لینا تھا. اور پاناما لیکس میں اگر آپ کے ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ آ گئے تو اس میں ہماری کیا سازش تھی؟ اور دوسرا مجھے یہ بتا دیں ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کے بارے میں، تو آپ کے اپنے حسین نواز نے آ کر کہا ہاں جی ہمارے ہیں، الحمدللہ مریم نواز اس کی ٹرسٹی ہیں یا اس کی وہ بینیفیشل اونر ہیں. تو آپ نے ثابت کرنا تھا کہ یہ ہیں وہ رسیدیں جو نواز شریف صاحب نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا. لیکن اگر وہ نہیں لا سکے تو ان کا معاملہ ہے. اور چور وہ ہوتا ہے دیکھیں جو کرپشن میں چوری ثابت ہو جائے، اور وہ اس وقت تک نواز شریف صاحب کے خلاف ہے، کل وہ بری ہو جائیں ہم ان کو کہیں گے نہیں ہے. آج تک انڈر ٹرائل پرزنر ہے عمران خان. توشہ خانہ میں عمران نیازی صاحب چور ثابت نہیں ہو چکے؟ بلوچ صاحب مجھے 1 منٹ مجھے انٹرپٹ نہ کریں، مجھے بات ختم کرنے دیں. دیکھیں توشہ خانہ والے کیس میں ہمارے خلاف آپ نے کیا کہ جناب یہ گفٹ لیے. بھائی جو شخص کوئی گفٹ لیتا ہے اس کو سیل آؤٹ کرے، بیچے، اپنے پاس رکھے، کرے، وہ جرم نہیں ہے. جرم ہے گاڑیاں لینا. آپ نے گاڑیاں لی اور وہ قانون کے مطابق وہ جرم کیا، اس کے خلاف تو آپ کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو رہا. اب آگے آئیں، جو خواتین کی باتیں ہیں مجھے بتائیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو نواز شریف صاحب نے بھی خواتین کے متعلق گفتگو کی، کیا یہ ان کو زیب دیتا تھا جو وہ بات کریں؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے. اور اگر کوئی جرم میں ملوث ہے جو آپ کہہ رہے ہو کہ جی کرپشن کی ہے، کریں نا. آپ کے ہی نامی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں نا، آج آپ کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے پاس 16 مہینے کا اقتدار تھا. آپ کہتے ہو کہ جی ہم نے معاشی تباہی کی، آپ آئے تھے. اوکے یہ لمبی ڈیبیٹ ہو گئی، اس کے اوپر ضرور ایکشن ہونا چاہیے. جہاں پہ بھی کوئی غلط کام کرے، جس وقت کرے، یقیناً اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. یہ اکراس دا بورڈ ہی بات ہے اور ہر ٹائم پیریڈ میں یہی بات ہے. لیکن جب بھی آپ نے سلیکٹڈ احتساب کیا ہے اس کا خمیازہ ہی بھگتا ہے. سو اٹ شوڈ بی اکراس دا بورڈ. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.